बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आज मैं आपके लिए एक सच्ची और खौफनाक कहानी लेकर आई हूँ। लेकिन इससे पहले कि मैं कहानी शुरू करूँ, जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उनसे गुजारिश है कि वो हमारे चैनल कहानी महल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको हमारी इस तरह की दिलचस्प कहानियां बर वक्त मिलती रहें। आज शाम से ही मौसम बेहद ख़राब हो रहा था। मुसलसल बारिश ने सर्दी की शिद्दत में इस कदर इजाफा कर दिया था कि एक लम्हे के लिए भी लिहाफ से बाहर निकलने को दिल हिम्मत ही नहीं पकड़ रहा था। लेकिन मेरी मजबूरी थी कि मेरी बीवी की तबीयत आज सुबह से ही बेहद ख़राब थी। हमारे यहाँ पहली औलाद पैदा होने वाली थी। अब मौसम की सितम ज़रीफ़ी के बाद सबसे बड़ी आफत ये थी कि मेरे माँ बाप मेरे बचपन में ही फौत हो गए थे। फिर ये कि मैं अकलौता होने की वजह से किसी और बहन भाई की मोहब्बत से भी हमेशा से महरूम रहा था। मेरी परवरिश खाला ने की और फिर खाला भी मेरे 20 साल होने पर इस दुनिया को छोड़कर चली गई। लेकिन जाते जाते ये नेकी कर गई कि अपनी बेटी का निकाह मुझसे कर दिया था। अपनी बीवी से बेपनाह मोहब्बत की वजह से आज दोपहर से ही मैं उसके लिए किसी लेडी डॉक्टर की तलाश में निकला हुआ था। साथ में ये कि 3 दिन से काम नहीं मिला, तो सोचा कि आज कुछ मजदूरी मिले तो उसके लिए खाने पीने को भी कुछ ले चलूं, क्योंकि उसकी हालत में तो कमज़ोरी भी बेहद हो जाया करती है। लेकिन हमारे संगलाख पहाड़ी इलाकों में इतनी आसानी कहाँ होती है कि हर चीज़ बर वक्त मैसर आ जाए। खैर, अल्लाह का नाम लेकर दोपहर को निकला, क्योंकि सुबह से ही शदीद बर्फ़बारी की वजह से घर से बाहर निकलना ही दूभर था। मैं घर से निकला लेकिन काम नहीं मिला। फिर यही सोचा कि जंगल से कुछ लकड़ियां ही काट लूं, इस कदर शदीद मौसम में काम आएंगी। मैं जंगल में जा निकला और दिल में बीवी और आने वाले बच्चे के बारे में सोच सोच कर दहल रहा था। इसी खौफ की वजह से जंगल में बहुत आगे निकल गया। किस बात का एहसास ही न हो सका कि पहाड़ों में रात भी किस कदर दहशतनाक होती है। मैं एक जगह पर लकड़ियां काट कर इकट्ठी करने लगा कि एकदम से शदीद बारिश शुरू हो गई। चारों नाचार मुझे काम रोकना पड़ा। मैं भी सर झुकाए एक तरफ होकर बैठ गया। मैं ये समझने से कासिर था कि इतनी शदीद बर्फबारी हमारे ही इलाकों में क्यों होती है। बाकी इलाके भी तो मौजूद हैं। अभी मैं इन्हीं सोचों में गुम होकर कुछ जवाब तलाश करने की कोशिश में था कि एक काले स्याह लिबास वाली लंबी सी औरत मेरे अक़ब से निकलते हुए मेरे सामने आ गई और कहने लगी, भाई साहब, ये बस्ती चौहान किस तरफ है? मैं दरअसल रास्ता भूल गया हूँ और जल्दी से वहाँ पहुँचना चाहता हूँ, क्योंकि मेरी भांजी की तबीयत आज बेहद ख़राब है और उसके पास मुझे जल्द अज जल्द पहुँचना है। जैसे मैं उसके लिबास की वजह से औरत समझ रहा था, दरअसल वो आदमी था, इसीलिए मुझे अब उससे कोई झिझक महसूस नहीं हो रही थी। जी, मैं भी उसी बस्ती का रहने वाला हूँ, बस ये मौसम कुछ बेहतर हो तो फिर यहाँ से निकलते हैं। मैंने आसमान की तरफ देखते हुए कहा, जहाँ स्याह काले बादल पहले से भी ज़्यादा मंडला रहे थे। अरे मियाँ, ये मौसम आज ठीक होने वाला नहीं है। मैं तो कहता हूँ कि बस निकलते हैं। मुझे अपनी भांजी की बड़ी फिक्र हो रही है। दरअसल बिन माँ की बच्ची है, तो उसका मियाँ भी बेहद सीधा है। वो आदमी बोलता जा रहा था और मैं उसकी बातें सुनता जा रहा था। फिर इस शदीद बर्फबारी में मैंने वो लकड़ियों का गट्ठा उठाया और हम दोनों वहाँ से चल निकले। काफ़ी रास्ता चलने के बाद जब मैं अपने घर के करीब पहुँचा, तो वो आदमी भी कहते हुए साथ ही जाने लगा कि मैं बेहद हैरान हूँ। तो वो मेरी हैरानगी भांपे बिना ही मेरे साथ ही घर में दाखिल हो गया। घर में जाते ही एक नन्ही सी आवाज़ की चहकार मेरे कानों में पड़ी। मैं खुशी के मारे उछलने लगा। जल्दी से अपने साथ वाले की परवाह किए बिना ही सीधा अपनी बीवी के पास चला गया, जहाँ हमारी हमसाई पहले से ही एक नौमौलूद को गोद में लिए बैठी थी। मुझे देखते ही कहने लगी कि मुबारक हो, बेटी हुई है। मैंने खुशी से बेटी के माथे पर बोसा दिया, जो किसी मुल्क की शहजादी लग रही थी। मेरी बीवी मेरे बजाय मेरे पीछे किसी को देख रही थी। मैंने उसकी नज़रों का ताक़ुब किया। वो मेरे पीछे उस आदमी को, जो कि मेरे साथ ही घर में दाखिल हो गया, मामू जी आप? वो खुशी से चिल्लाई। मैं हैरान था, लेकिन मेरी बीवी इस हालत में आने वाले से लिपट गई। मेरी बच्ची। मैं मामू भांजी की इस अनोखी और एकदम की मोहब्बत से बेहद परेशान हुआ।
لیکن وہ تو اس لمحے مجھے بھی نہیں دیکھ رہی تھی۔ ماموں نے فوراً سے اپنی جیب سے ہزار ہزار کے کئی نوٹ نکالے اور میری بیوی کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا، شمیم، یہ سب تمہارے اور بچی کے لیے ہیں۔ میں جانتا ہوں کہ قادر کا کام آج کل ٹھیک نہیں ہے۔ ہماری اس گفتگو اور مصروفیات کی وجہ سے ہماری ہمسائی اپنے گھر چلی گئی۔ شمیم کہنے لگی کہ ماموں جی، آپ پلوشہ کے کان میں اذان دیں۔ کاش وہ اذان ماموں نے نہ دی ہوتی تو آج میری بچی کی زندگی اس قدر خراب نہ ہوئی ہوتی۔ ماموں نے اذان دی، پھر وہ پوری رات ہم دونوں نے ہی اپنی نئی بیٹی کے پاس گزاری۔ اپنی بیوی کی اس حالت میں دل و جان سے میں نے خود ہی خدمت کی۔ چند دنوں کے بعد شمیم کچھ چلنے پھرنے کے قابل ہو چکی تھی۔ اب گھر کے سارے کام خود ہی کرتی تھی۔ میں بھی کام پر جانے لگ گیا۔ مجھے انتظار تھا کہ ماموں اب کب اپنے گھر جاتے ہیں، لیکن ماموں تو شاید یہاں مستقل طور پر ہی رہنے کے لیے آ گئے تھے۔ شمیم بھی یہی چاہتی تھی۔ ایک دن ماموں کہیں گئے ہوئے تھے تو میں نے شمیم سے کہا کہ ہمارا ننیہال تو ایک ہی ہے اور ہمارے ماموں خالہ بھی ایک جیسے ہی ہونے چاہیے، تو پھر ان ماموں کو میں تو نہیں جانتا۔ ارے تم کوئی شروع سے ہمارے ساتھ رہتے ہو جو ہمارے رشتہ داروں کو جانو؟ نہیں نا، اسی لیے تم کچھ بھی نہیں جانتے۔ یہ ہمارے ہی سگے ماموں ہیں۔ انہوں نے ساری زندگی شادی نہیں کی، بس انسانیت کی خدمت کی، اور دیکھو کیسے اس رات ہمارے پاس پہنچ بھی گئے۔ تم بلا وجہ ہی شک و شبے میں مت پڑا کرو۔ میں اپنی بیوی کی بات سن کر ایک دم سے خاموش ہو گیا، کیونکہ بحث کا کوئی فائدہ ہی نہیں تھا۔ اسی لیے میں نے چپ میں ہی عافیت جانی اور پھر اپنے کام کے بارے میں سوچنے لگا۔ اب تو مجھے زیادہ محنت کرنی تھی، کیونکہ اب مجھ پہ ذمہ داریوں کا بوجھ پہلے سے کہیں زیادہ تھا۔ لیکن اس قدر خراب موسم میں تو کچھ بھی ممکن نظر نہیں آ رہا تھا۔ اسی لیے میں نے شمیم سے کہا کہ مجھے شہر جا کر کام ڈھونڈنا چاہیے۔ بس اس کی اجازت سے میں شہر میں کام کرنے کے لیے چلا گیا۔ پیچھے کوئی اب ڈر نہیں تھا، کیونکہ ماموں میرے گھر والوں کے پاس تھے۔ میں شہر میں گیا اور اپنے لیے کام کی تلاش شروع کر دی۔ ایک جگہ پر کام مل بھی گیا اور وہ لوگ تنخواہ بھی اچھی دے رہے تھے، اسی لیے میں نے وہیں پہ ہی کام شروع کر دیا۔ لیکن ایک مسئلہ تھا کہ چھٹی بہت دیر سے ملتی تھی، مطلب ہر 3 ماہ کے بعد 1 ہفتے کی چھٹی ملتی تھی۔ لیکن میرے لیے تو یہ بھی فائدہ مند ہی تھا، چلو میری تنخواہ تو نہیں کٹتی تھی نا۔ مجھے یہاں پر کام کرتے ہوئے 3 ماہ ہو گئے۔ مالک میرے کام سے بے حد خوش تھا، اسی لیے اس نے مجھے میری چھٹی پہ کچھ اضافی رقم بھی دے دی۔ میں گھر جانے والی بس کے انتظار میں بس اسٹاپ پر بیٹھ گیا، کیونکہ ان 3 مہینوں میں مجھے شہر کی زندگی گاؤں کی زندگی سے کہیں زیادہ بہترین لگی۔ سہولتوں سے مزین، پرتعیش، پڑھے لکھے لوگ اور پھر بے حد باشعور لوگ۔ میری انہی سوچوں کی صبح اس وقت ہوئی جب مسافروں سے بس اسٹاپ کھچا کھچ بھر گیا اور پتہ چلا کہ بستی چوہان کے اسٹاپ پہ جانے والی بس 3 گھنٹے لیٹ ہے۔ ارے اس طرح تو ہمیں پھر رات ہو جائے گی۔ میرے دل میں ایک عجیب سا خوف پیدا ہو گیا، لیکن اس کے باوجود بچی سے ملنے کی طلب نے میری ساری پریشانیوں کو ایک دم سے ختم کر دیا۔ میری سوچوں میں میری بچی آ رہی تھی کہ اب وہ کیسی نظر آتی ہوگی، کتنی بڑی ہو گئی ہوگی، نہ جانے شمیم نے مجھے کبھی یاد بھی کیا ہوگا یا نہیں، اور ماموں پتہ نہیں ان کا خیال بھی رکھتے ہوں گے یا نہیں۔ یہ ساری سوچیں مجھے پریشان کر رہی تھی، لیکن پھر بس کے آنے کی نوید ملی اور بس آخر کار اسٹاپ پر پہنچ گئی۔ اس وقت رات کے 10 بج رہے تھے، مطلب گھر پہنچتے پہنچتے 12 بج جائیں گے۔ خیر اس وقت بس کے مسافر بھی تھوڑے ہی رہ گئے تھے، اسی لیے میں ایک سیٹ پر جلدی سے بیٹھ گیا۔ بہت زیادہ تھکاوٹ کی وجہ سے مجھے بیٹھتے ہی نیند آنا شروع ہو گئی۔ نہ جانے کتنا سفر طے ہوا، کچھ نہیں پتا چلا، لیکن ایک جگہ پر جا کر بس ایک جھٹکے سے رکی اور ساتھ ہی میری آنکھ کھل گئی۔ جو منظر میری نگاہوں نے دیکھا میرے جسم میں رہے سارے خون کو مکمل طور پر چوس گیا۔ سارے مسافر میرے سامنے موت کی گہری نیند میں سو رہے تھے۔ کسی کی گردن لٹک رہی تھی، کسی کے بازو کٹے ہوئے تھے اور کسی کی گردن پر تیز ناخن کھبے ہوئے تھے۔ میں نے تو یہ منظر دیکھ کر رو سکتا تھا اور نہ ہی کہیں بھاگ سکتا تھا، کیونکہ بس میں تو کوئی بھی نہیں تھا۔ پھر ان سب کی موت کیسے ہوئی؟ ابھی میں یہی سوچ رہا تھا کہ ایک مکمل سیاہ لباس میں ایک عورت بس میں سوار ہوئی اور پھر اس نے میری طرف بڑھتے ہوئے اپنے تیز اور نوکیلے دانت میرے گلے پر گاڑ دیے۔ میری چیخیں اس وقت نکلیں جب اس کا ڈھکا ہوا چہرہ ایک طرف کے نقاب کے الٹ جانے سے ظاہر ہوا۔ میں شاید اس کے ناخن لگنے سے تو بچ جاتا، لیکن اس کے نقاب ہٹ جانے کی وجہ سے میں بہت جلد مر گیا، کیونکہ وہ کوئی اور نہیں،
وہ شمیم کے ماموں۔ اس کے بعد کیا ہوا مجھے کچھ بھی اندازہ نہیں تھا۔ قادر اپنے پیچھے کچھ بھی وراثت میں چھوڑ کر نہیں گیا تھا۔ ماموں، یہ سب تو آپ جانتے ہی ہوں گے، اسی لیے مجھے پلوشہ کی تربیت اور پرورش اب خود ہی کرنی ہے۔ ابھی وہ 12 سال کی ہے، پھر وقت کے ساتھ ساتھ اس نے بڑے ہی ہونا ہے، اور پھر آپ تو جانتے ہیں نا کہ اس کی شادی بھی کرنی ہے۔ میں چاہتی ہوں کہ میری بچی کو کسی بھی قسم کی کوئی کمی نہ ہو، میں نے ماموں کے پاس بیٹھتے ہوئے کہا، جو ایک کتاب سے کچھ پڑھ پڑھ کر دوسری طرف کسی کاپی پر لکھ رہے تھے۔ میری بات سن کر ایک دم سے میری طرف متوجہ ہوئے اور کہنے لگی کہ فکر کیوں کرتی ہو؟ میری ساری زندگی کی کمائی اب پلوشہ اور تمہاری ہی تو ہے، پریشانی والی کوئی بات ہی نہیں ہے، بس تم اس کی اچھے سے تربیت کرو، بہت پیسہ ہے، کوئی کمی نہیں ہے۔ میں یہ ساری باتیں چپ چپ کر سنتی رہی اور اپنے بابا کو یاد کرتی رہی جن کو میں آج تک نہیں دیکھ سکی تھی۔ ایک کسک تھی میرے دل میں کہ میرے بابا اگر آج ہوتے تو حالات قدرے مختلف ہوتے۔ بابا کی وفات کے بعد ہم لوگ کوئٹہ شہر میں آ گئے اور پھر باقی کی ساری زندگی ہم لوگوں نے یہیں پر گزار دی۔ میں نے جب سے آنکھ کھولی تھی اماں کے ان ماموں کو اپنے ساتھ اپنے گھر میں ہی پایا تھا، لیکن میں جیسے جیسے بڑی ہو رہی تھی محسوس کر رہی تھی کہ ان کی نظریں بڑے ہی عجیب طریقے سے میرے تعاقب میں رہتی ہیں۔ میں 16 سال کی ہو چکی تھی اور میں نے اماں سے ضد کی کہ میں بھی دوسری لڑکیوں کی طرح شہر کے بہترین کالج میں پڑھوں گی۔ اماں جب سے میں شہر میں آئی تھی یہاں ایک پیکنگ فیکٹری میں ملازمت کر لی تھی۔ وجہ صرف یہی تھی کہ میں نہیں چاہتی تھی کہ ہم لوگ اس ماموں کا اس قدر احسان لیں، پھر اس احسان کے نیچے سے اٹھ ہی نہ سکیں۔ اسی لیے امی نے میری ضد کی وجہ سے ایک فیکٹری میں ملازمت کر لی۔ اس طرح سے ہمارے گھر کا خرچہ چل رہا تھا۔ اماں کے ماموں نے ہمارے گھر، جو کہ ہم نے اپنے گاؤں والے گھر کو فروخت کر کے یہاں شہر میں خرید لیا تھا، اس گھر کے اوپر بھی ایک مکمل پورشن بنا ہوا تھا۔ ماموں وہیں پر رہتے تھے، پھر وہ کبھی کبھی نیچے ہمارے پاس بھی آ جاتے۔ قدرتی پور یہ کہ میں بے حد خوبصورت واقع ہوئی تھی۔ نہ جانے کیوں میری ماں ہر وقت ہی میری فکر میں گھلتی رہتی تھی۔ ایک شام میں گھر میں اکیلی تھی، اماں ساتھ والی ہمسائی کی طرف گئی ہوئی تھی، انہیں وہاں کچھ دیر لگ گئی، اسی لیے ان کے واپس آنے میں کچھ وقت لگ گیا۔ میں اپنی کتابوں میں سر کھپائے بیٹھی ہوئی تھی کہ ایک فارم میری کتاب سے باہر نکل کر زمین پر گر گیا۔ ارے، یہ تو تمہارے کالج کا ٹرپ کا فارم ہے، ماموں نے اس فارم کو اٹھاتے ہوئے کہا، پھر اونچی آواز میں پڑھنے لگے۔ تو کب جا رہی ہو پھر اسلام آباد؟ اماں نہیں مانیں گی، میں نے مایوس ہوتے ہوئے کہا۔ ارے اس کی فکر تم مت کرو، اسے میں دیکھ لوں گا، بس تم جانے کی تیاری کرو۔ میں ماموں کی بات پر ایک دم سے کھل اٹھی اور پھر خوشی خوشی پڑھنے لگ گئی۔ کچھ ہی دیر کے بعد اماں بھی آ گئی اور آج ماموں نہ جانے کس خوشی میں ہمیں باہر ہوٹل میں کھانا کھلانے کی دعوت دے بیٹھے۔ میں خوشی خوشی جانے پر تیار ہو گئی۔ کچھ ہی دیر کی تیاری کے بعد ہم لوگ ایک 5 اسٹار ہوٹل کے سامنے کھڑے تھے۔ میری تو آنکھیں چندیا گئیں کیونکہ یہ ہوٹل کیا تھا، ایک مکمل شیش محل تھا۔ میں نے بڑی شان سے اندر داخل ہوتے ہوئے خود کے اندر ایک عجیب سی تمکنت محسوس کی۔ پھر ہم لوگوں نے اپنی اپنی پسند کے کھانے منگوائے اور انتہائی دل جمعی کے ساتھ کھانے کے بعد رات کافی دیر ہو گئی۔ گھر آتے ہی ماموں تو اپنے کمرے میں چلے گئے، میں اور اماں حسب معمول اپنے کمرے میں چلی گئیں۔ پلوشہ، نہ جانے کیوں میرے دل میں ایک عجیب سی بات آئی ہوئی ہے کہ یہ سب ٹھیک بھی ہو رہا ہے یا نہیں۔ ماموں نے ہمارا بہت ہی زیادہ ساتھ دیا ہے، لیکن لوگوں کی باتیں بھی اس قدر زیادہ ہیں کہ میری برداشت سے باہر ہیں۔ اماں کی آواز ایک دم سے رونے میں تبدیل ہو گئی اور میں حیران رہ گئی کہ آج اماں اتنے سالوں کے بعد کیوں اس قدر روحانسی ہو رہی ہیں کہ شاید انہیں ابا بے حد یاد آ رہے ہیں۔ میں اماں کے قریب گئی اور کہنے لگی کہ اگر اماں آپ ماموں کی موجودگی میں کچھ آرام محسوس نہیں کرتی تو بہتر ہے کہ آپ ان سے کہہ دیں کہ وہ یہاں سے چلے جائیں۔ لیکن پلوشہ، ایک مرد کے بنا رہنا بھی تو بے حد مشکل امر ہے، ابھی تمہاری شادی بھی تو کرنی ہے نا۔ پھر اماں، اگر یہ ساری باتیں آپ کے ذہن میں آ رہی ہیں تو مزید اور کچھ مت سوچیں اور ماموں کو اسی گھر میں رہنے دیں۔ لوگوں کا تو کام ہے باتیں کرنا، وہ تو دن رات باتیں ہی کرتے ہیں۔ اب دیکھ لینا کہ ان کی موجودگی میں ہم دو اکیلی خواتین محفوظ تو ہے نا۔ اماں میری باتوں سے کسی حد تک مطمئن تو ہو گئی، لیکن شاید اسی لیے اس موضوع کو بدل کر مجھے بہترین طریقے سے پڑھنے کی تلقین کرنے لگی، حالانکہ وہ جانتی تھیں کہ میں شروع سے ہی کس قدر اچھا اور بہترین پڑھتی ہوں۔ پھر میں اماں کے ساتھ ہی لپٹ کر سو گئی۔ رات کا شاید تیسرا پہر تھا، میری آنکھ ایک دم سے اس سائے کو دیکھ کر
اپنی چارپائی کے ساتھ مسلسل عقائد کی وجہ سے کھل گئی۔ جو ہی میری آنکھ کھلی تو میں نے دیکھا کہ ہمارے کمرے کی کھڑکی سے ایک بلند ترین روشنی کمرے میں چھن کر آ رہی ہے۔ میری آنکھیں اب مکمل طور پر کھل چکی تھی۔ حیرت کی بات تو یہ تھی کہ اماں بھی میرے ساتھ نہیں تھی۔ میں کچھ خوفزدہ سی ہو کر ادھر ادھر دیکھنے لگی، پھر اٹھی اور روشنی کے تعاقب میں کھڑکی کے پاس آ گئی۔ سردی کی شدت اس قدر بڑھ چکی تھی کہ میں اماں پر حیران ہو رہی تھی، جنہوں نے کھڑکی کو یوں کھول کر نہ جانے خود کہاں گئی ہوئی تھی۔ میں ابھی کمرے سے باہر جانے کا سوچ ہی رہی تھی کہ اماں اوپر ماموں والے کمرے سے سیڑھیاں اترتی ہوئی نیچے کی طرف آ رہی تھیں۔ لیکن یہ کیا؟ اماں تو رو رہی تھی۔ میرے دل کو جیسے کسی نے مٹھی میں لے لیا ہو۔ میں تیزی سے اماں کی طرف بھاگی اور وہ مجھے دیکھے بنا ہی کمرے میں آ گئی۔ آتے ہی چارپائی پر ڈھہ سے گئی۔ میرے لاکھ دفعہ پوچھنے پر کہنے لگیں کہ پلوشا، میرا دل کرتا ہے کہ میں تیری شادی جلد از جلد کر دوں۔ ابھی تو بھی تو بڑی ہو گئی ہے نا، اور سمجھدار بھی۔ اماں بولتی جا رہی تھیں اور میں مسلسل ان کے چہرے کی طرف دیکھتی جا رہی تھی۔ وہ یہ سب کچھ دل سے بالکل بھی نہیں کہہ رہی تھی، اسی لیے میں نے ان کی آنکھیں پڑھنے کی کوشش کی، جہاں پر دنیا جہان کا غم بھرا ہوا تھا۔ اماں، کیا ہوا ہے؟ میں نے ان کی باتوں کو پکڑتے ہوئے پوچھا۔ پلوشا میری بچی، کچھ ہوگا تو کیا پھر سوچے گی؟ میں صبح ہی خالدہ سے بات کرتی ہوں، وہ بڑے اچھے رشتے لاتی ہے، یقیناً ہمارے گھر میں بھی اچھا رشتہ لے کر آئے گی۔ بس وہ اپنے گھر کی ہو جا تو پھر مجھے کوئی فکر کرنے کی ضرورت نہیں۔ میں سمجھ گئی تھی کہ اماں سخت شدید پریشانی کے عالم میں ہیں اور یہ ساری باتیں وہ ایسے ہی نہیں کر رہی، اسی لیے میں نے ان کو تسلی دیتے ہوئے کہا کہ اماں، آپ جیسا کہیں گی نا بالکل ویسا ہی ہوگا۔ آپ فی الحال یہاں آرام سے لیٹ جائیں اور سونے کی کوشش کریں، کچھ بھی کبھی بھی غلط نہیں ہوگا۔ پلوشا بچے، تم کتنے سال کی ہو گئی ہو؟ اماں نے پیچھے ماضی میں کہیں کھوتے ہوئے پوچھا۔ اماں، میں اگلے مہینے 18 کی ہو جاؤں گی۔ میرے اس عالم سے لفظوں نے اماں پر گہرا اثر ڈالتے ہوئے ان کے چہرے کی رنگت کو سیاہ کر دیا۔ وہ کچھ دیر کے لیے کچھ بول ہی نہ سکی، پھر نہ جانے کیسے وہ بڑی ہی مشکل سے چارپائی پر لیٹی۔ میرے دل میں کوئی عجیب سے وسوسے آ رہے تھے، اسی لیے میں نے اس کے بعد سو نہیں سکی۔ اوپر ماموں والے کمرے کی لائٹ مسلسل چل رہی تھی۔ میرے دل میں آیا کہ ایک دفعہ جا کر ماموں سے پوچھتی ہوں کہ امی کیوں رو رہی ہیں۔ پھر امی کی طرف دیکھا تو وہ سو رہی تھی۔ میں نے ان کے اوپر لحاف ٹھیک سے اور دبے قدم دیا اور اوپر والی سیڑھی چڑھتے ہوئے اوپر کی طرف جانے لگی۔ ابھی آدھی ہی سیڑھی چڑھی ہوں گی کہ بادلوں نے سیاہی میں بدل کر آس پاس کے مکانوں کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ یہ تو یہاں کا معمول تھا، میں تو بچپن سے ہی ایسے موسم کی عادی تھی، اسی لیے پرواہ کیے بنا ہی سیڑھیاں پھلانگتے ہوئے ماموں والے کمرے کی طرف بڑھنے لگی۔ جیسے ہی میں کمرے میں داخل ہوئی تو ماموں کسی کتاب کے مطالعے میں مصروف تھے۔ وہیں پیٹھ موڑے ہی کہنے لگے، پلوشا، تم سوئی کیوں نہیں ابھی تک بچے؟ میں حیران تھی کہ ماموں کو کیسے پتا چلا کہ میں ہوں۔ ماموں، کچھ بات کرنے آئی ہوں۔ ہاں ہاں بولو بھی۔ ماموں نے کتاب کو ایک طرف رکھ کر لیکن خود میری طرف نہیں مڑے اور مڑے بنا ہی مجھ سے باتیں کرنے لگے۔ ماموں، آپ جانتے ہیں نا، میری ماں ہی میری مکمل دنیا ہے۔ ان کی آنکھوں میں آنسو میں کسی بھی صورت میں نہیں دیکھ سکتی۔ میں کسی ماہر تقریر کی مانند بولتی جا رہی تھی اور ماموں بھی اچھے سامع کی طرح حرف بحرف سنتے جا رہے تھے۔ ماموں، آپ اس طرف کیوں نہیں دیکھ رہے؟ میں نے ضد ہو کر کہا۔ وہ ایک دم سے میری طرف مڑے اور پھر میں ان کو مکمل طور پر یہ دیکھ ہی نہ سکی کیونکہ وہ ماموں تو نہیں تھے، وہ تو کوئی اور ہی مخلوق تھے۔ اس کے بعد مجھے کچھ ہوش نہیں رہی۔ میں نیچے اپنے کمرے میں کیسے آئی اور کس طرح سے ماموں نے اس کمرے سے مجھے نیچے پہنچایا، میں کچھ بھی نہیں جانتی۔ لیکن اس واقعے کے ایک ہفتے بعد تک مجھے شدید بخار رہا اور پھر اس بخار کی شدت اس قدر زیادہ ہونے کی وجہ سے مجھے کمزوری بھی بے حد ہو گئی۔ میں کالج بھی نہ جا سکی۔ پھر جب کچھ اٹھنے کے قابل ہوئی تو گھر میں سوائے اماں کے کسی اور کو، مطلب کہ ماموں کو بھی نہیں دیکھا، تو حیرت سے ماں سے پوچھ لیا۔ اماں کہنے لگی وہ یہاں سے جا چکے ہیں، اب کبھی بھی یہاں واپس نہیں آئیں گے۔ اماں کے چہرے پر عجیب سا سکون میں نے دیکھا۔ لیکن اماں، وہ کہاں چلے گئے؟ میں نے بڑی مشکل سے یہ سوال کیا، کیونکہ جہاں تک اس رات کی یاد میرے ذہن میں تھی تو اس کے مطابق تو وہ کہیں بھی جا سکتے ہیں، کیونکہ وہ کوئی انسان تھوڑی ہیں، وہ تو ایک جن ہیں۔ پلوشا، مجھے جو سب سے بڑی فکر تھی وہ یہی تھی کہ اس نے تمہارے کان میں اذان دی ہوئی ہے۔ اس زمانے میں بہت خودسر ہوا کرتی تھی، کسی کی بھی نہیں سنتی تھی، اسی لیے میں نے ضد کر کے تیرے کان میں اس کی اذان دلوائی۔ اب نہ جانے کیا ہوگا۔ ارے اماں، کیوں فکر کرتی ہیں؟
آزان ہی دلوائی تھی نا، کوئی بات نہیں، بڑی پرانی باتیں ہو گئی ہیں، فکر مند ہونے کی کوئی ضرورت نہیں۔ اس کے بعد اماں کی فکر مندی کس حد تک کامیاب ہوئی کچھ بھی نہیں کہہ سکتی، لیکن صرف اتنا معلوم ہے کہ اس کے بعد اماں کبھی بھی سکون سے نہیں سو سکی۔ میری رات جب بھی آنکھ کھلتی وہ جاگ رہی ہوتی۔ کوئٹہ کا موسم بھی گاؤں سے اکثر مختلف نہیں ہوتا، یہاں بھی سردی اپنے عروج پر ہوتی ہے، اسی لیے اماں نے سوچا کہ یہ جو ہمارے گھر میں تھوڑا سا صحن ہے اس پر بھی چھت ڈلوا دیتے ہیں۔ کچھ پیسے تھے اماں کے پاس، بس اسی سے ایک ہفتے میں چھت بھی ڈلوا دی۔ لیکن یہ بات بھی بڑی اچھی طرح سے جانتی تھی کہ سردی اس کی وجہ سے نہیں تھی، بلکہ اماں چاہتی تھی کہ یہ جو تھوڑا سا خالی حصہ گزر رہا ہے اس سے بھی چور اچکوں سے محفوظ کر لیا جائے۔ میں نے پوری زندگی اماں کو اکیلے ہی لڑتے ہوئے اور زندگی گزارتے ہوئے دیکھا۔ میں اتنی جوان تبھی ہوئی کہ میری ماں کے حوصلے میرے ساتھ ہیں۔ پھر یوں ہوا کہ سب کچھ بدل گیا۔ آج وہی میری بہادر ماں نہ جانے کیوں اس قدر خوف زدہ ہے کہ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا۔ کچھ دیر کے بعد میں نے کتابوں میں ایک دفعہ پھر سے سر دے لیا اور سوچا کہ اماں کا ساتھ کسی بھی صورت میں نہیں چھوڑوں گی۔ شادی ایک ثانوی مسئلہ ہے، اسی لیے اس کے بارے میں پھر کبھی سوچوں گی، اور ویسے بھی اب ماموں والا مسئلہ تو نہیں ہے۔ آج میری آنکھ صبح ہی صبح کھل گئی کیونکہ اماں کی گرجتی ہوئی آواز نے مجھے ہلا کر رکھ دیا۔ عام طور پر اماں ایسا رویہ کبھی بھی روا نہیں رکھتی، لیکن آج وہ بہت زیادہ اونچی آواز میں بول رہی تھی۔ میں جلدی سے اٹھی تو وہ کمرے کے بیچوں بیچ فرش پر بیٹھ کر روئے جا رہی تھی۔ میں نے بہت پوچھا لیکن مجھے کوئی تسلی بخش جواب نہیں دیا اور کہنے لگی کہ بہت سال پہلے تیرا باپ اپنی طبعی موت نہیں مرا تھا بلکہ اسے مارا گیا تھا۔ میں ہکا بکا سی اماں کی طرف دیکھتی رہ گئی۔ پھر وہ خود ہی کہنے لگی کہ مجھے نہ جانے کیوں ایسے لگتا ہے کہ یہ سب کچھ میرے ماموں نے ہی کیا ہے۔ اماں بہت زیادہ پریشان لگ رہی تھی۔ میں نے انہیں تسلی دیتے ہوئے کہا کہ ارے اماں، آپ کو یہ سب کچھ کس نے بتایا ہے؟ ابھی وہ جواب دینے کے لیے کچھ سوچ ہی رہی تھی کہ کھلے دروازے سے ایک عورت روتی دھوتی گھر میں داخل ہوئی اور اماں کے ساتھ لے بڑھ گئی۔ کہنے لگی کہ جس بس میں تمہارا میاں اور باقی مسافر شامل تھے وہ کسی بدرو کی نظر ہو گئی تھی۔ بس پھر کیا تھا، وہ ایک ایک کو کر کے مارنے لگی اور جب سب مر گئے تو وہ بس ایک طرف دھکیل کر خود غائب ہو گئی۔ ارے بہن، میرا پوتا آثار قدیمہ کے دفتر میں کام کرتا تھا۔ وہ کل رات بتا رہا تھا کہ وہ بس آج بھی اس کے بڑے والے دفتر میں موجود ہے، لیکن اتنے سال گزر جانے کے باوجود بھی ٹھیک اسی تاریخ کو رات کے 12 بجے اس بس میں سے خون کی ایسی بو آتی ہے کہ دفتر والے وہاں سے باہر نکلنے پر مجبور ہو جاتے ہیں، اور یہ 18 سالوں سے ہو رہا ہے۔ وہ اماں جی یہ سب کچھ بتا رہی تھی۔ اماں سن سن کر رو رہی تھی اور میں سوچ رہی تھی کہ اس بدرو کا میرے باپ سے کیا انتقام ہو سکتا ہے۔ میں نے اماں کو خوب تسلی دی اور کہا کہ جو کچھ ہونا تھا وہ ہو چکا۔ اماں، میرے باپ اور نہ جانے کن کن معصوموں کے باپ اب اس دنیا میں کبھی بھی نہیں آئیں گے، اسی لیے ہمیں اب اس بات پر صبر کے سوا اور کوئی چارہ نہیں۔ اماں کو تسلی دی جو اس وقت ابا کو یاد کر کر کے بہت زیادہ رو رہی تھی۔ آج پھر میں نے کالج سے چھٹی کی کیونکہ اماں کو اس حالت میں چھوڑ کر جانا بالکل بھی مناسب نہیں تھا، اسی لیے میں نے سوچا کہ اماں کے پاس ہی رہتی ہوں۔ سارا دن اماں کی دلجوئی کی اور پھر شام ہوتے ہی اماں کو نیند کی گولی دی تاکہ وہ کچھ دیر کے لیے ہی صحیح پر پرسکون سو تو سکیں۔ میرے دل سے خود ہی یہ بات ہرگز نہیں جا رہی تھی کہ اب کیا ہو سکتا ہے، یہی ہمارے نصیب میں لکھا ہوگا۔ اگلے دن میں کالج گئی تو وہ ٹرپ جو جانا چاہتا تھا اس کے فارمز تقسیم کیے جا رہے تھے۔ بہت بڑا ٹرپ تھا، سب کو دعوت دی تھی، محض 100 روپیہ جمع کروانا تھا اور پھر سارا کچھ ہی فری تھا۔ میں جب دوپہر کو واپس آئی تو بڑی ہی بحث اور منت سماجت کے بعد اس قابل ہوئی کہ اماں کو منا سکوں۔ بالآخر اماں مان گئی۔ ٹھیک 2 دن کے بعد ہم لوگوں نے صبح سیر کے لیے نکلنا تھا۔ اماں کی ساری ہدایات میرے ساتھ تھی۔ جس انداز سے وقت کی پابندی کرتے ہوئے ہم لوگ نکلے تھے، امید قوی تھی کہ ہم لوگ دن کے 11 بجے لازمی طور پر وہاں پہنچ جائیں گے، اور ایسا ہی ہوا۔ سفر بہت ہی خوبصورت تھا۔ بڑی ہی تھکاوٹ کے بعد ہم لوگ ایک ریسٹورانٹ میں گئے جہاں ہمارا شام تک قیام تھا، اور اصل سفر تو شام کے بعد شروع ہونا تھا، مطلب کہ سیر و تفریح والا۔ میرے کمرے میں 4 اور لڑکیاں تھیں اور شہر کے بہترین ہوٹلوں میں سے ایک تھا۔ بس مجھے ایک بات پر شدید حیرت ہو رہی تھی کہ محض 100 روپے میں کس طرح سے کالج والوں نے یہ خوبصورت انتظام کیا ہے۔ پھر میرے کلاس فیلوز بتانے لگی کہ یہ سب کچھ حکومت کی طرف سے ہے اور سارا خرچ انہوں نے ہی کالج والوں کو دیا ہے، اسی لیے ہمیں بس خوب انجوائے کرنا چاہیے۔ لیکن نہ جانے کیوں مجھے ہر بات بڑے ہی عجیب طریقے سے کھٹک رہی تھی۔ خیر، باقی سب کی طرح میں بھی سکون سے لیٹ گئی اور شام تک نیند پوری کر لی۔
جب ہم لوگ شام کو جاگے تو بے حد فریش تھے۔ پھر ہمارے ایک سر جو کہ اس پروگرام کے منتظم اعلیٰ تھے، وہ کہنے لگے کہ آپ کے ساتھ آپ کی ایک میم بھی ہوں گی، جو لوگ یہاں سے سب سے پہلے ایک پارک میں جائیں گے، پھر ایک میوزیم میں جو کہ بعد میں بے حد معلوماتی ہے، اور اس سے حاصل کردہ معلومات آپ کی آئندہ کی زندگی میں بہت ہی زیادہ کام آنے والی ہے۔ ہم سب تیار ہوئے اور بے حد موٹے کپڑے لیکن آسان ترین پہن لیے، اور پھر اپنی میم اور سر کے ساتھ ہوٹل سے باہر نکل گئے۔ لڑکوں کے گروپس الگ تھے کیونکہ ان کے کالج ہی الگ تھے۔ ہم لوگ خوش گپیوں میں مصروف ایک پارک کی طرف بڑھ رہے تھے۔ اب وہاں جانے کے لیے دو راستے تھے، ایک تو پہاڑی کو سر کرتے ہوئے قدرے شارٹ کٹ لیکن کافی کٹھن، پھر دوسری طرف سے پکی سڑک لیکن وہ قدرے کافی لمبا تھا۔ اسی لیے لڑکیاں ایڈونچر کی ماری ہوئی پہاڑی والی سائڈ سے جانے پر اصرار کرنے لگیں۔ ہم لوگ جب پہاڑی کے اوپر سے جانے لگے تو نہ جانے کیوں مجھے ایسا لگا کہ جیسے میری ماں بار بار میرے سامنے آ کر کچھ کہنے لگتی ہے، لیکن بھلا میں ایسے کیسے سمجھ سکتی تھی۔ اسی لیے جب ہم لوگ پہاڑی کے بالکل وسط میں پہنچے تو ایک دم سے برف باری شروع ہو گئی۔ حالانکہ یہ شدید سردی کا تو موسم تھا لیکن برف باری کا بالکل بھی نہیں، اور پھر یہ موسم میں برف باری کا ہونا کسی بھی معجزے سے کم نہیں تھا۔ سر نے موسم کی صورتحال کو دیکھتے ہوئے کہا کہ واپس ہوٹل میں چلیں گے کیونکہ کوئی رسک نہیں لینا چاہتے۔ لڑکیوں نے شدید ترین اعتراض کیا۔ ہم باپردہ علاقوں کی لڑکیاں جب یوں ایک دم سے کہیں نکلتی ہیں تو چاہتی ہیں کہ مکمل طور پر آزادی کے ساتھ گھوم پھر لیں، لیکن موسم واقعی میں بے حد خراب ہو رہا تھا، اسی لیے سر نے کہا کہ چلیں پہاڑی کو چھوڑ کر نیچے سڑک والی سائڈ سے چلتے ہیں۔ پھر ہم سب سڑک والی سائڈ سے جانے لگ گئیں۔ کیا خوبصورت مناظر تھے! میں تو ہر قدم پر اپنی تعریف کرتی تھی کہ ان مناظر کو تو ایک دفعہ دیکھ کر میں اپنے ماضی کو مکمل طور پر بھول گئی تھی، بس اماں کی فکر ہر لمحہ ستا رہی تھی۔ ہم لوگ پہاڑی کو چھوڑ کر سڑک والی طرف سے پارک میں چلے گئے۔ وقت تو کافی لگا لیکن بہرحال یہاں سے جانا بھی قابل دید تھا۔ پھر ہم لوگوں نے پارک میں 1 گھنٹہ گزارا اور اس کے بعد سڑک کنارے بنے ایک ڈھابے سے اچھا سا کھانا کھایا۔ میں تو ہر لمحے کو اپنی آنکھوں میں مقید کرتی جا رہی تھی۔ پارک سے واپس آتے آتے ہمیں رات کے 10 بج گئے۔ اس کے بعد اگلا پڑاؤ میوزیم تھا۔ جب ہم لوگ میوزیم میں داخل ہوئے تو مجھے ایسے لگا جیسے کوئی میرا نام لے رہا ہے۔ میں نے ایک دم سے پیچھے مڑ کر دیکھا بھی لیکن کوئی بھی نہیں تھا۔ پھر کچھ آگے بڑھے تو اس میوزیم کے داہنی دروازے کے ایک طرف ایک بہت بڑا ٹرک کھڑا تھا جو کہ آج کے ٹرک سے اکثر مختلف تھا۔ میں نے تو اس کی تعریف کیے بنا رہ ہی نہیں سکی۔ میری فیلوز مجھ پر ہنستی تھی کہ پلوشا کو تو ہر چیز ہی بے حد پسند آ رہی ہے۔ پھر سب لوگ بکھر سے گئے اور اپنی منمانی اشیاء کو دیکھنے لگے۔ میں اس ٹرک کی پچھلی طرف کھڑی ایک بس کی طرف بڑھ گئی۔ بس کے اوپر اس کی تاریخ لکھی تھی۔ ایک دم سے میرے دماغ کی چولیں سی ہل گئیں کیونکہ یہ تو اسی تاریخ کی طرف اشارہ کر رہی تھی جس میں میرے ابا نے کبھی آخری سفر کیا تھا۔ اف میرے خدایا! میں اس بس کو کسی عقیدت سے چھو رہی تھی جیسے اس میں میرے بابا کی خوشبو ہو۔ پھر میرے ذہن پر ایک کچولا سا لگا کہ ٹھیک 12 بجے اس بس میں سے خون کی بو آنے لگتی ہے۔ میں نے کلائی پر بندھی گھڑی دیکھی، اس وقت 11:56 ہوئے تھے، مطلب 4 منٹ رہ گئے تھے۔ باقی سب لوگ یہاں وہاں گھوم پھر رہے تھے، اپنے اس ٹرپ کو جاندار اور شاندار بنا رہے تھے، لیکن میں تو ابھی تک انہی یادوں میں کھوئی ہوئی تھی۔ کیسے کس ظالم نے میرے باپ کو مار دیا ہوگا؟ میرے رگوں پہ میں شدید غصہ بھر آیا اور پھر میں نہ جانے کیسے اس بس میں سوار ہو گئی۔ میں بھول گئی کہ اس بس کے بارے میں کون کون سی باتیں یہاں وہاں مشہور ہیں۔ میں جب بس میں سوار ہوئی تو بس کا دروازہ کھلا ہوا تھا۔ جیسے ہی میں اندر داخل ہوئی میرے ساتھ میری 2 سہیلیاں بھی داخل ہو گئیں۔ کچھ میرے دل کو تسلی ہوئی کہ چلو شکر ہے کوئی تو میرے ساتھ بھی آیا۔ جیسے ہی ہم تینوں بس میں سوار ہوئیں تو بس کا دروازہ کھٹاک سے بند ہو گیا اور میرا دل دہل کر رہ گیا، لیکن وہ دونوں بڑے مزے سے ایک ہی سیٹ پر بیٹھ گئے اور مجھے کھینچ کر اپنے ساتھ بٹھانے لگی۔ میں جتنا بھی انکار کرتی وہ مجھے اتنا ہی مجبور کرتی کہ میں ان کے پاس بیٹھ جاؤں۔ جب پورے 12 بجے تو ایک دم سے میری دونوں سہیلیوں کی شکلیں تبدیل ہو گئیں اور وہ بہت بدصورت سی بدروحوں میں تبدیل ہو گئیں۔ میں وہیں پہ ہی دہل کر رہ گئی۔ 12 بجے بس سے آہستہ آہستہ رینگنا شروع کر دیا۔ میرا دل دھڑکنا ایک دم سے بھول گیا۔ بس نے ایک دم سے سپیڈ پکڑ لی اور پھر کچھ بھی نہ دیکھتے ہوئے میوزیم سے باہر نکلنے لگی۔ میں نے جو آخری منظر دیکھا وہ یہ تھا کہ میرے استاد اور میرے کالج والے بس کے شیشوں سے اندر دیکھ رہے تھے۔ وہ مجھے لپک لپک کر پکار رہے تھے اور میں بنا کسی آواز کے چیخ چیخ کر ان کو اپنے پاس بلانے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن سب کچھ بے سود جا رہا تھا۔ جب ساری تگودو اور رائیگاں ثابت ہو گئی تو میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا۔ ساری بس مسافروں سے بھری ہوئی تھی۔
پھر وقت نے پیچھے کو چلنا شروع کر دیا۔ رات کے 11:15 بجے تھے۔ سارے مسافر سو رہے تھے۔ ایک سیٹ پر میرے بابا بھی سو رہے تھے۔ ان کے ہاتھ میں بڑے بڑے 3 شاپر تھے۔ شاید ان میں مختلف اشیاء تھیں، جن میں کچھ ان کی بیٹی کے لیے اور باقی ساری چیزیں ان کی پیاری اور لاڈلی بیوی کے لیے تھیں۔ میں نے اس شاپر کو کھولا، پھر بند کیا، پھر کھولا، پھر بند کیا اور آنکھوں سے لگانے لگی۔ وقت سرکتا جا رہا تھا۔ رات کے 11:15 ہوئے۔ ایک سیاہ پوش لمبے چوکے والا آدمی بس میں داخل ہوا اور چند منٹوں میں ہی ساری بس کا صفایا کر دیا۔ پھر وہ میرے ابا کی جانب بڑھا اور ان کے بہت قریب جا کر انہیں بھی موت کے گھاٹ اتار دیا۔ میں چیختی ہوئی آگے بڑھی اور جیسے ہی اس بلا کا ہاتھ تھاما، بس ایک دم سے چنگھاڑنے لگی۔ وہ ایک دم سے شدید غصے میں آ کر اس کے چاروں طرف سے عجیب و غریب سے پار نکل آئے اور اس نے اتنا شروع کر دیا کہ ساری لاشیں ایسے ہی پڑی ہوئی تھیں اور ان لاشوں پر گدھ حملہ آور ہوں۔ انہیں نوچنے لگے۔ میں ابا کے اوپر گر گئی اور میرے باپ کی لاش کے انداز میں بے حرمتی مت کرو۔ ساری بس میں قہقہے گونجنے لگے، زوردار ہنسی کی آواز، جن میں مرنے والوں کے لواحقین کی آہیں اور گریہ زاری بھی شامل تھی۔ میری ماں کی چیخیں بھی اندر ہی تھیں، لیکن وہ زیادہ دیر نہ چیخ سکی، بس خاموشی سے سارا تماشا دیکھنے لگی۔ پھر بس نے اڑان ایسی بھری کہ پیچھے یا نیچے مڑ کر دیکھنے کا بھی موقع نہ ملا اور ساری مردہ مسافر ایک دریا کے اوپر سے گرتے ہوئے ایک ایک کر کے اس میں گرنے لگے۔ جب میرے ابا کی باری آئی تو وہ بھی گرنے لگے۔ میں بھاگی اور ان کی ٹانگوں سے لپٹ گئی، لیکن ان کے جانے کی باری آ چکی تھی۔ مسافروں کے ٹکڑے تو پہلے ہی ہو چکے تھے اور اب محض باقیات ہی باقی تھی۔ میں جب بس میں مکمل طور پر اکیلی رہ گئی تو وہی سیاہ پوش بس میں اچانک ہی کہیں سے آ گیا۔ وہ مجھے دیکھ کر زور زور سے ہنسنے لگا، پھر کہنے لگا، 18 برس لگا دیے تم نے مجھے اپنے قریب آنے کے لیے، بڑا ہی دشوار گزار انتظار تھا، تڑپ تڑپ کر میں نے یہ دن سال گزارے ہیں، چلو اب تو کوئی ہمیں الگ نہیں کر سکتا نا۔ مجھے کبھی بھی یقین نہیں آتا کہ میری ماں اپنی آستین میں اس قدر زہریلا سانپ پال رہی تھی۔ وہ ماموں ہی تھا جو ہمارے گھر میں اتنے سال تک رہا۔ وہ ایسا کیوں کر رہا تھا یہ کوئی نہیں جانتا تھا۔ وہ مجھے بس سے اتار کر نیچے لے آیا۔ اب ہم ایک گھنے جنگل میں تھے جہاں پر سوائے اندھیرے کے اور کچھ نہیں تھا۔ بس واپس اپنے مقررہ جگہ پر جا رہی تھی۔ وہ آدم خور میرا ماموں تو کبھی بھی نہیں ہو سکتا تھا۔ اسے ماموں کہنا تو ماموں کی توہین تھی۔ اسی لیے مجھے اب اس مصیبت کا سامنا بہت ہی مضبوط طریقے سے کرنا تھا۔ میں نے اب اس امتحان میں پورا اتر کر کچھ ایسا کرنا تھا کہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس مصیبت سے چھٹکارا مل جائے۔ وہ جن جس کے اب عمر بڑھاپے کی تھی مجھے ایک جنگل سے گزار کر ایک سنگلاخ پہاڑ کی طرف لے گیا۔ پیچھے کیا ہوا اور کیا نہیں مجھے کچھ بھی علم نہیں۔ میری ماں زندہ بھی رہی یا نہیں، میں اس جن کے ساتھ اس پہاڑ کی چوٹی کی جانب بڑھنے لگی اور پھر وہ مجھے اس پہاڑ کے اندر لے گیا جہاں پر کچھ بھی نہیں تھا سوائے ایک پرانی سی چٹائی کے۔ میں اس چٹائی پر جا کر بیٹھ گئی۔ وہ میرے لیے انواع اقسام کے کھانے لا کر دینے لگا کہ میں ان کو کھا لوں۔ مشروبات تھے اور بہت خوبصورت اور تازہ پھل بھی تھے۔ میں نے خوب رغبت سے کھایا کیونکہ میں بھوکی تھی۔ وہ مجھے یوں کھاتا دیکھ کر بے حد خوش ہو رہا تھا۔ پھر اگلی صبح اس نے کہا کہ آج دوپہر کو میں تم سے نکاح کرنے والا ہوں۔ مجھے بھلا کیا اعتراض ہو سکتا تھا؟ میں نے خاموشی سے سر جھکا دیا۔ وہ بے حد خوش تھا کہ میں اس کی ساری باتوں کو کس انداز میں مان رہی ہوں۔ تم بہت سیانی ہو پلوشا، کاش تمہاری ماں یا نانی بھی اس قدر سمجھدار ہوتی تو آج حالات مختلف ہوتے۔ تم مجھ سے نکاح کر لو، لیکن اس کے لیے میری ایک شرط ہے۔ میں نے بڑے ہی بااعتماد انداز میں سر اٹھا کر مکمل طور پر اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھتے ہوئے کہا، یہ نکاح میرے گھر میں میری ماں کے سامنے ہوگا اور اس میں کوئی اور شامل نہیں ہوگا۔ وہ اس قدر خوش تھا کہ اس نے میری ساری شرائط کو مان لیا۔ وہ خوشی خوشی ان ساری باتوں پر متفق ہو گیا۔ ہمارا کالج کا ٹرپ چونکہ 3 دن کا تھا، اسی لیے آج دوسرا دن ہونے کے ناطے میں ان لوگوں سے پہلے ہی گھر پہنچنا چاہتی تھی تاکہ اگر ان سے دیر ہو تو ماں کبھی بھی پریشان نہ ہو۔ میں نے شمون جن سے اپنے دل کی بات کر دی۔ وہ میری محبت میں اس قدر اندھا تھا کہ میری ساری باتیں بلا چوں چرا ماننے کو تیار ہو گیا۔ پھر اس نے میرے لیے ڈھیروں شاپنگ بھی کرنی تھی۔ میں نے اس کو کہا تھا کہ وہ بھی میری ماں کی نگرانی میں ہوگی۔ اس بات پر وہ کچھ پریشان تو ہوا لیکن پھر مان گیا۔ شام سے پہلے پہلے ہم لوگ اپنے کالج والی بس میں سوار ہو چکے تھے، جو کہ کچھ ناگہانی وجوہات کے بنا پر ایک دن کی سیر کو ملتوی کرتے ہوئے آج ہی واپس بھی جا رہے تھے۔ شمون کو میں نے کہا کہ وہ انسانی روپ میں ہی بس میں سفر کرے کیونکہ اس کا مقصد اب پورا ہونے والا ہے، تو بہتر یہی ہے کہ وہ کسی کو بھی اب تنگ نہ کرے بلکہ صبر سے سارے حالات دیکھے۔
میں خوش تھی کہ جس طرح سے اماں نے پوری زندگی مشقت کرنے میں گزار دی تھی، مجھے کم از کم ایک بیوی ہونے کی وجہ سے یہ سب کچھ نہیں کرنا پڑے گا۔ بس نے اپنا سفر شروع کیا۔ وہ سب اس طرح سے میری واپسی پر بے حد مسرت کا اظہار کر رہے تھے اور بار بار پوچھنے پر میں نے محض یہی کہا کہ میں راستہ بھول گئی تھی اور کچھ بھی نہیں ہوا تھا۔ میں اپنے ہونے والے شوہر کو کہیں بھی برائی نہیں کر سکتی تھی۔ شمون میری ایک ایک حرکت پر نظر رکھے ہوئے تھا اور میری تمام حرکات کے بنا پر بے حد خوش تھا۔ ہم لوگ رات کو اپنے اپنے گھروں میں پہنچ چکے۔ ماں بے حد فکر مند سی تھی، لیکن مجھے یوں صحیح سلامت دیکھ کر خوشی سے نہال ہو چکی تھی۔ پوری رات میں نے بہت ہی سکون سے گزاری اور اماں سے کہا کہ میں نکاح کرنا چاہتی ہوں۔ اماں پہلے تو میری یہ بات سن کر خوش ہوئیں، لیکن پھر کہنے لگیں کہ ہائے ہائے، کس کے ساتھ نکاح؟ اماں، میں نے اپنی مرضی سے نکاح کرنا ہے اور میں نے یہ سوچ لیا ہے کہ میں کس سے اور کب نکاح کروں گی۔ اماں کو بڑا ہی غصہ آیا، لیکن میرے سمجھانے پر وہ سمجھ گئیں کہ ٹھیک ہے پلوشا، ساری زندگی کی محبتوں کا اب یہی صلہ دو گی نا۔ اگر روز شمون گھر آیا، اماں کو وہ اچھا لگا تھا کیونکہ وہ انسانی روپ میں ہی آیا تھا۔ پھر ہم لوگوں نے اپنی من پسند شاپنگ کی اور بہت ساری خریداری کے بعد گھر واپس پلٹے۔ اسی جمعے کو نکاح ہونا تھا۔ اماں کو عجیب سی چپ لگ گئی تھی، لیکن میں کیا کرتی؟ میں نے بھی تو پوری زندگی کیسے سسک سسک کر گزاری ہے، اب مزید نہیں گزار سکتی۔ اماں مجھ سے بہت ہی کم بات کرتی تھی، بس نپی تلی سی باتیں، اسی لیے میں نے بھی چپ سادھ لی۔ جمعہ کل تھا، آج اماں نے مجھے مہندی لگائی، لیکن ان کے آنسو رکنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ پھر وہ کہنے لگیں کہ اس کے آگے پیچھے کوئی بھی نہیں ہے کیا؟ نہیں اماں، یہ یتیم ہے اور ساتھ میں مسکین بھی، اسی لیے آپ فکر نہ کریں کیونکہ میں اس کے ساتھ خوش ہی رہوں گی۔ جانتی تو ہیں آپ کے بڑے گھرانوں میں رہنے کی عادت کہاں ہے مجھے۔ اگلے دن جمعے کو ہمارا نکاح ہونے لگا۔ میں ایک دم سے اٹھی اور پوری طاقت سے اپنی بغل میں چھرا دبائے جو بیٹھی تھی، وہ پوری طاقت سے اس کے دل میں اتار دیا۔ اس قدر دل خراش آواز آئی کہ پورا محلہ کانپ اٹھا۔ اماں کو خوف کے مارے بے حد برا حال تھا، لیکن اس کے باوجود وہ حیران تھی کہ نہ تو کہیں سے خون کا ایک قطرہ نکلا اور نہ ہی اس مرنے والے کو کوئی تکلیف ہوئی، بلکہ وہ ایک دم سے دم توڑ کر بالکل ٹھنڈا ہو گیا۔ اماں نے جلدی سے باہر والا دروازہ بند کیا، اس میں تالا لگایا اور پھر لاش کو جو ہی کھینچ کر اندر کی جانب لے جانے لگے تو وہ خود بخود ہی مٹی سی بن کر اڑنے لگا۔ اماں خوف کے مارے کانپنے لگی۔ پھر میں نے اماں کا ہاتھ تھاما اور انہیں کمرے میں لے کر گئی، انہیں پانی پلایا اور پھر جب وہ کچھ پرسکون ہوئی تو میں نے بات کا آغاز کیا۔ اماں، آپ شمون کو جانتی ہیں؟ اماں اس سوال پر چونک گئی۔ ہاں، وہ ہمارے پیر صاحب کا ایک جن ہوا کرتا تھا۔ اور پیر صاحب کون تھے؟ میں نے دوسرا سوال کیا۔ پیر صاحب تمہارے نانا تھے۔ پھر کیا ہوا اماں؟ مجھے آج ساری بات بتائیں۔ اماں کہنے لگی، میں جب آج سے 40 سال پہلے پیدا ہوئی تو بے حد حسین تھی، پھر بھائیوں کی اکلوتی بہن ہونے کی وجہ سے بے حد لاڈلی بھی، لیکن ہمارے ابا گدی نشین ہونے کے ساتھ ساتھ ایک پیر بھی تھے، اسی لیے انہوں نے چلہ کاٹ کر اپنی ضرورت کے لیے ایک جن کو پال لیا۔ وہ جن اور میں تقریباً ہم عمر تھے۔ وہ دن بھر انسانی روپ میں رہتا لیکن رات کو جن بن جاتا۔ نہ جانے کیسے اسے مجھ سے محبت ہو گئی اور پھر اس نے میرے 14 سال ہونے پر ابا سے میرا رشتہ مانگ لیا۔ ابا جی اس بات پر شدید طیش میں آ گئے، پھر انہوں نے شمون کو گھر سے ہمیشہ کے لیے نکال دیا۔ بس وہیں سے ہی اس نے دشمنی بنا لی اور پھر میری شادی جب قادر سے ہوئی تو وہ مکمل خاموش ہو گیا۔ نہ کوئی دشمنی نہ کوئی دوستی۔ ہم لوگوں نے بھی خدا کا شکر ادا کیا کہ جان چھوٹ گئی۔ اماں یہ سب بتا کر چپ کر گئیں۔ اماں جان کہاں چھوٹی تھی، بلکہ شمون نے اس رات ابا کی جان لی۔ میں نے پھر ابھی بس میں اپنے ساتھ آنے والے واقعات کو ایک ایک کر کے بتایا۔ پھر اماں، میں نے کچھ دن پہلے نانا جی کی کتابیں پڑھی ہیں جو کہ آپ نے بڑی سنبھالی ہوئی تھی۔ ان میں سب سے بہترین کتاب الہامی کتاب قرآن پاک تھی۔ میں نے اسے پڑھا اور پھر جنات کو کیسے قابو کرنا ہے اسے پڑھنے کے بعد یہ جان لیا کہ شمون کو کیسے قابو کرنا ہے۔ میں اسے وہ روزانہ دم والا پانی پلاتی رہی جس کی وجہ سے اس کے جسم پر اس کے اثرات ہونے لگے۔ اس کا جسم مکمل طور پر انسانی ہو چکا تھا۔ پھر میں نے نانا کی کتاب سے پڑھا کہ جنات کو مارنے کا سب سے آسان طریقہ اسی وقت ہے جب یہ مکمل طور پر انسانی روپ میں ہو۔ بس پھر میری حکمت و دانائی نے ایک کافر و قاتل کو اس کے انجام تک پہنچا دیا اور پھر ہی دم لیا۔ میری ماں، اب ہمیں یہاں کوئی کسی بھی قسم کا غم نہیں ہے۔ اب ہم یہاں مکمل طور پر آزادی کے ساتھ رہ سکتے ہیں، الحمدللہ۔ اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اسے لائک کیجیے اور ہمارے چینل کہانی محل کو سبسکرائب کیجیے۔ اور ہاں،
اگر آپ کے کسی دوست، رشتہ دار یا بہن کے ساتھ خدا نخواستہ اس طرح کا کوئی بھی واقعہ پیش آیا ہے تو ہمیں کامنٹ سیکشن میں اس کے بارے میں ضرور بتائیے۔